अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी सरदार इरफान शेयर कर रहे हैं बाग आज़ाद कश्मीर से। इरफान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। उनकी वालिदा की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक उनको सब्र अता करें, पूरी फैमिली को, और उनकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करें। वो बताते हैं कि जब उनकी वालिदा की डेथ हुई तो तदफीन के बाद जैसे मेहमानों का आना जाना था, घर में बहुत से मेहमान थे। वो कहते हैं मैं गम से निढाल था, बहुत बुरा हाल था। ना अपनी होश थी ना किसी चीज़ की होश थी, बस मैं उनकी याद को भुला नहीं पा रहा था। तो इस दौरान मेरी मिसेज ने मेरा बहुत ख्याल रखा, सब ने बहुत ख्याल किया, लेकिन जो भी था गम इतना बड़ा था कि एकदम इस चीज़ से निकलना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। उस कुछ दिनों के बाद ही अबू जी की तबीयत बड़ी सा ख़राब हो गई, तो हम लोग गांव में नहीं रुक सकते थे। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, धुंधें थी, तो हम लोग शहर आ गए। अबू जी का आके इलाज वगैरह शुरू करवाया। वो भी बड़ी तबीयत उनकी ख़राब थी, बीमार थे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो उनका इलाज भी शुरू करवा दिया, हम लोग वापस आ गए। उसके बाद मुझे जाना था वालिदा की कब्र पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास था। मैंने टाइम भी नहीं देखा तो मैं निकल पड़ा गांव के लिए। अब जो गांव का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान है, जहाँ पर कब्रिस्तान है वो साइड बहुत दूर है और रास्ते में एक जंगल का पूरा हिस्सा आता है। और वो जो जंगल का हिस्सा है वो इतना पुरसरार है, इतना पुरसरार है कि लोग दिन के वक्त में जब वहाँ से गुजरते हैं उनके साथ अक्सर ऐसे मामलात हो जाते हैं। मैं कब्रिस्तान पहुँचा, वहाँ पर जाकर मैंने फातिह खानी की, दुआ मांगी। वहाँ से निकलते निकलते मुझे देर हो गई, 11 बज के। मैं घर से बड़ा लेट निकला था। अब जो हमारा वो रास्ता था जहाँ पर मैंने अपने घर जाना था आज़ाद कश्मीर, वो जंगल वाला रास्ता है। जैसे मैंने बताया वो रास्ता बहुत ज़्यादा वीरान और सुनसान है। रात के वक्त वहाँ से जो कोई भी गुजरा है उसके साथ वाकयात ज़रूर हुए हैं, डरावने वाकयात। अकेले कोई भी रात को नहीं जाते। बहरहाल मैं वहाँ से निकला। जैसे वो जंगल वाला रास्ता शुरू हुआ, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। धुंध थी, सर्दी थी, ठंडी हवा थी, जैसे गीदड़ के बोलने की आवाज़ें आ रही थी और जैसे उल्लू बोलते हैं वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और बहुत ज़्यादा वो आवाज़ें भी डरा रही थी। मैं धुंध की वजह से ज़्यादा तेज़ बाइक चला भी नहीं सकता था, सर्दी भी थी। मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था, ग्लव्स भी पहने हुए थे, इसके बावजूद मुझे खौफ महसूस हो रहा था। एकदम से मेरे कानों के साथ एक अजीब सी आवाज़ टकराई, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है और ऐसे किसी रास्ते से गुजर रहा हो तो छोटी छोटी आहट भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो मुझे वो आवाज़ जब आई, मैंने बाइक रोका, हेलमेट उतारा, चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। मुझे लगा शायद किसी जानवर की आवाज़ होगी, किसी परिंदे की आवाज़ होगी। जो ही मैं हेलमेट पहनने लगा मुझे एक औरत का कहका सुनाई दिया। कहका बहुत भारी था और बिल्कुल जैसे कोई मेरे करीब है। मेरे तो दिल की धड़कन बहुत तेज होगी कि ये क्या। मैंने फटाफट अपना बाइक स्टार्ट किया। जो ही बाइक चलाने लगा तो बाइक बहुत भारी हो गया, इतना वजनी बाइक हो गया, ऐसे लग रहा था मेरे बाइक के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैं बार बार पीछे पलट कर देखूं कि बाइक तो भी बिल्कुल ठीक चल रहा था, हुआ क्या है ये। ऊपर से रास्ता भी ऐसा था, स्पीड भी तेज नहीं कर सकता था, कच्चा रास्ता था, बारिश, और जैसे वहां पर मौसम भी खराब था, स्लिप होने का डर था। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा बाइक तेज करूं कि इस रास्ते से निकलूं, लेकिन बाइक बहुत भारी था। यहाँ तक कि मैंने बाइक रोककर बाइक से अभी मैंने सोचा मैं बाइक छोड़ देता हूँ, क्योंकि बाइक बहुत भारी था और चलाया नहीं जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कोई मेरे बहुत करीब है, जैसे बिल्कुल कोई मेरे पीछे है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था वो वजूद। अभी मैं खुद को संभाल ही रहा था कि मुझे किसी ने बहुत जोर से धक्का दिया।
اور ساتھ یہ خوفناک چیخ گونجی. وہ چیخ اتنی بھیانک تھی عورت کی، اتنی بھیانک تھی کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں سکا اور میں نیچے گر گیا. جو ہی میں بائک سے نیچے گرا وہ لائٹ بھی بند ہوگی بائک کی. اب خوب اندھیرا تھا، اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا. مجھے ایک تھوڑی سی چوٹیں بھی لگی لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا کہ میں بائک چلتی سے گرا تھا. بہت زیادہ چوٹ اس لیے نہیں لگی کہ بائک کی سپیڈ بہت کم تھی. میں نے جب ہمت کی اٹھا آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، بائک پر بیٹھا بائک چلانا شروع کیا. بائک تھوڑا سا تیز ہوا، آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا میں وہاں سے نکلا، کافی آگے میں آیا. حالت بڑی خراب تھی، دل دھڑک رہا تھا، خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں آس پاس سے. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے عورت ہے اور وہ ابھی تک پیچھے جیسے دور چیخ رہی تھی، اس کی چیخنے کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں. اب جیسے ہی میں ہم لوگوں کے علاقے کی طرف پہنچا، ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا دور ایک پانی والا چشمہ بہتا ہے. وہ چشمہ جو ہے وہ چشمہ بھی آج سے حفظت ہے. لوگ رات کے وقت چشمے کی طرف نہیں جاتے، لیکن اب مجھے چشمے والی سائڈ سے ہی ہو کر گزرنا تھا کیونکہ چشمے کے پاس سے میں نے جا کر آگے سے اپنے بائک کو ٹرن کرنا تھا اور پھر میں نے گھر کی طرف جانا تھا. اب میں چشمے کے قریب جا رہا تھا، تقریباً اس ٹائم 12:30 پونے 1 کا ٹائم ہو گیا تھا. اتنی رات کو مجھے ایسا لگا جیسے چشمے پر کوئی پانی کو استعمال کر رہا ہے، جیسے پانی کو یوز کرنے کی آوازیں آتی ہیں. موٹر بائک کی روشنی میں نے دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ چشمے کے پاس کنارے پر بیٹھ کر پانی کو استعمال کر رہی ہے. میں تو بڑا پریشان کہ میں آگے کیسے جاؤں. میری دل کی دھڑکن بڑی تیز کہ اتنی رات کو کوئی عورت تو ہو نہیں سکتی. واللہ عالم یہ کیا مخلوق ہے کیا نہیں. ابھی میں پڑھائی پڑھ رہا تھا، میں نے ورد جاری رکھا، آیت الکرسی پڑھتا رہا. جو ہی میں بائک لے کر تھوڑا تھوڑا آگے جا رہا تھا وہ بالکل ساکت ہو گئی اور کھڑی ہو گئی. وہ ایسے کھڑی ہو کر میری طرف دیکھ رہی تھی جس طرح سے وہ کوئی کوئی پتھر کی مورتی ہے کہ کیا بلا ہے. ہل جل نہیں رہی تھی. میں نے اپنا بائک نہیں روکا، میں نے بائک اور تیز کیا. جو ہی میں نے بائک تیز کر کے میں نے اس کو کراس کیا، اس کی پھر سے ایک چیخ گونجی. بہت ڈراؤنی چیخ تھی یہ بھی، اور اتنی اونچی گونجی وہ چیخ کے ساتھ ہی جیسے وہ عورت پتہ نہیں غائب ہوگی. میں نے تو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. اب میں تیزی سے آگے سڑک کی طرف جا رہا تھا جس طرف ہم لوگوں کا گھر تھا. اب جس طرف ہم لوگوں کا گھر ہے اس کے سامنے بھی ایک لنک روڈ ہے چھوٹا، وہ بھی جنگل والی سائڈ پر ہی جاتا ہے آگے سے. تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس راستے کے درمیان میں کوئی عورت کھڑی ہے، وہی عورت جو میں نے چشمے پر دیکھی. اب میں نے اس عورت کو کراس کر کے آگے جانا تھا. میں پریشان کہ اب میں کیا کروں، آدھی رات کا ٹائم ہے، یہ تو راستے میں کھڑی ہے، اگر میں اس کے قریب گیا یہ تو مجھے جانے نقصان دے دے گی. پہلے میں آیت الکرسی پڑھتا بڑی تیزی سے وہاں سے نکلا ہوں تو یہ میرے اوپر حملہ نہیں کر سکی، لیکن اب تو بچنا بہت مشکل ہے، میں کروں تو کروں کیا. وہ سوچ وچار کے بعد میں نے اپنی مسز کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں جس راستے سے آ رہا ہوں راستے میں ایک بھیانک چڑیل کھڑی ہے، وہ کافی ٹائم سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایسا کرو کسی کو جگاؤ، ہمسائے میں جو لوگ ہیں ان کو جگاؤ، اکیلی باہر مت آنا اور جلدی کرو، دیر نہ کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اب وہ عورت تھی، وہ پریشان ہو گئی، گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں. اس نے کہا کہ جگاتی کہاں پھروں گی کسی کو. اس نے فٹافٹ گھر سے قرآن پاک اٹھایا اور میں نے اسے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے آگ جلا کر رکھنا کیونکہ میں آگ کے قریب بیٹھوں گا، میں نے آگ سیکنی ہے، بہت سردی ہے بھائی. اس نے جلتی ہوئی آگ کی ایک لکڑی اٹھائی، ساتھ قرآن پاک لیا اور گھر سے باہر بھاگی آئی. جیسے وہ گھر سے باہر آئی، وہ جو خوفناک چڑیل عورت تھی، جب اس نے وہ آگ دیکھی اور قرآن پاک دیکھا، وہ چیخیں مارتی ہوئی جنگل والے راستے میں گم ہو گئی. وہ جو لنک روڈ بنا ہوا تھا اس طرف چلی گئی. جیسے وہ جنگل والے راستے میں بھاگی، میں نے بائک فوراً چلایا اور میں آگے گیا تو آگے میری مسز کھڑی تھی. اس نے کہا کہ جلدی کریں، آپ کی حالت نہیں ٹھیک، یہاں پر رکنا بہتر نہیں ہے، گھر کے اندر چلیں. میں حیران ہو گیا کہ یہ اکیلی اتنی ہمت کر کے باہر آئی ہے. گھر کے اندر داخل ہوئے، بائک کھڑا کیا. میری طبیعت ابھی بھی بڑی خراب تھی، جسم ایک تو ٹھنڈ کی وجہ سے اور ایک خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا. فوراً سے جا کر میں آگ کے پاس بیٹھا، میں نے آگ سیکنی شروع کی. میرے جسم کو وہ ہیٹ محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، ایسی میری کنڈیشن تھی. میں نے اپنی مسز کو بتایا کہ وہ جنگل والے راستے سے میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں. پہلے میرا بائک وزنی ہوا ہے کہ جیسے واضح طور پہ میرے بائک کے اوپر کوئی سوار ہے. اتنا بھاری بائک تھا کہ میں چلا نہیں پا رہا تھا. میں نے کوشش کی کہ میں بائک کو روکوں کسی طرح سے، لیکن روکتے روکتے مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں بہت زور سے گرا.
پھر میں نے اپنا بائک اٹھایا، میں وہاں سے نکلنے لگا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہے میرے پیچھے تب بھی، لیکن آگے جب میں چشمے کے پاس آیا تو میں نے اسے واضح طور پر دیکھ لیا۔ شکر الحمدللہ کہ تم قرآن پاک اور وہ آگ کی جلتی ہوئی لکڑی لے کر باہر آئی اور وہ ڈر گئی، کیونکہ سبھی گاؤں والوں کو پتا تھا کہ وہاں پر چڑیلیں آتے ہیں، ہر کوئی اپنے بچاؤ کے لیے، لوگ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھی آگ جلاتے تھے اور اپنے بچاؤ کے لیے بھی، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آگ سے بچنے، جنات سے بچنے کے لیے آگ جلاتے ہیں، جنات آگ سے ڈرتے ہیں۔ میری طبیعت بڑی خراب ہوگی، مجھے بڑا سخت بخار تھا۔ صبح جب میں جاگا اس وقت بھی میرے جسم میں درد تھی، تو ایک دن میری مسز کہتی ہے کہ جا کر وہاں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ عورت کھڑی تھی، بھلا کیا معاملات ہے وہاں پر، شاید کوئی اس کے پیروں کے نشان ہو۔ میں گھر سے نکلا، میں سڑک کے اس راستے پر آیا تو میں نے دیکھا تو بازو جتنے لمبے پیروں کے نشان تھے۔ وہ دراصل پچھل پیری ہے، وہ پچھل پیری وہاں پر ہمارے علاقے میں وہ چڑیل آفت ہے، عورت کے روپ میں وہ رہتی ہے۔ اس جنگل والے راستے پر بھی اس کا بہت زیادہ بسیرا، اور اس چشمے پر بھی۔ سبھی گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ شام کے بعد چشمے کی طرف کوئی نہیں جاتا، کیونکہ جب بھی کوئی وہاں پر جائے تو یہ آسیب زدہ ہو کر وہاں سے واپس آتے ہیں لوگ، پھر ڈرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اللہ نہ کرے بہت سے لوگ جیسے دورے کی کنڈیشن بھی ان پر آ جاتی ہے۔ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے بچایا اور میں بچ گیا، ورنہ جیسے میں اس رات اکیلا تھا، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ جب یہ مخلوقات حاوی ہوتی ہیں، جب یہ کسی پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہیں، تو اگر اکیلا انسان ہو تو اکیلا انسان ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی مخلوق سے انسان اکیلا نہیں مقابلہ کر سکتا، لڑا اس سے جاتا ہے جو نظر آئے۔ جنگل والے راستے پر تو وہ تھی ہی نہیں، مجھے نظر ہی نہیں آئی، لیکن اس نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ خوفناک ہنسی کی آواز، وہ عجیب سی پائلوں کی چھن چھن کی آواز جیسے کوئی پاس چل رہا ہے۔ اور جب ہم لوگ اس رات جب میں گھر واپس آیا تھا، اس رات بھی باہر سے بہت آوازیں تھی۔ جب ہم لوگ گھر واپس آ گئے اس کے بعد بھی جیسے وہ گھر تک آئی، باہر سے چلنے پھرنے کی چھن چھن کی آوازیں باہر پورے حصے میں۔ پھر اس کے علاوہ گھر کے اندر جو میرا بائک تھا اس تک بھی جیسے کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، کیونکہ بائک کے اوپر بھی وہ سوار تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ ایسا محسوس تو نہیں ہوا، لیکن ابھی بھی میرا قبرستان آنا جانا ہے، مجھے آنا جانا پڑتا ہے۔ میں جب بھی میرا دل اداس ہوتا ہے میں والدہ کی قبر پر چلا جاتا ہوں، جا کر دعا مانگتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ لیکن اب میری یہ کوشش ہے کہ میں دیر نہ ہونے دوں۔ پہلے جس کنڈیشن میں، سچویشن میں گیا تھا، میں نے غور ہی نہیں کیا کہ ٹائم کیا ہے، بس میرا دل گھبرایا اور میں پریشان ہو کر نکل گیا، کیونکہ دن کے وقت اگر جائیں اور دن کے وقت واپس آ جائیں تو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن رات کے اندھیرے میں جب ہم جائیں تو خطرہ 100% بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ میری ایک کہانی ابھی کچھ دنوں پہلے کی ہی جو میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، جو چڑیل مجھے نظر آئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سردار عرفان آپ کا، اللہ آپ کے والد کو زندگی صحت دے اور آپ کے سر پر سلامت رکھے، اور اللہ آپ لوگوں کو صبر بھی عطا کرے۔ بالکل بھی آپ کو رات کے وقت اس راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ جب انسان کو پتہ ہے کہ وہ ایک راستہ ایسا ہے جہاں پر جنات ہیں، بھوت پریت ہیں، چڑیلیں آفتے ہیں، اور یہ وہ مخلوقات ہیں جو حملہ آور ہوتی ہیں، اکیلے انسان پر تو یہ مخلوقات بہت زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی ایسے راستے سے گزریں آیت الکرسی کا ورد لازمی رکھیں، چاروں کل آیت الکرسی اور درود پاک کا حصار کر کے گزریں۔ ایک اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ جب بھی آپ لوگ قبرستان کے پاس سے رات کو گزریں یا ویران راستے سے گزریں جس کے بارے میں مشہور ہو کہ وہاں پر جنات ہیں، تو وہاں پر آیت الکرسی کا ورد رکھنا چاہیے، اور کوئی آہٹ آئے تو پیچھے کوئی آواز آئے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ مخلوق ہمیشہ پیچھے سے آواز دیتی ہے، جو بھی انسان پلٹ کر دیکھتا ہے یا جواب دے دیتا ہے یہ اس پر حاوی ہو جاتی ہے فوراً۔ اگر آپ آواز سن کر اگنور کر کے تیزی سے وہاں سے نکل جائیں گے تو کرسی پڑھ کے تو آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو جانا، پلٹ کر دیکھنا، آواز کا جواب دینا، وہ آپ کو فوراً نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی نوشین اسکیری سٹوریز کی نیو ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی
mushinwir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.